अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। आज कयूम सिद्दीकी साहब एक बार फिर 35 पंक्चर्स की आवाज़ें आ रही हैं, और इस दफ़ा 35 पंक्चर किसी और ने नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने लगा दिए हैं। 35 पीटीआई के इस्तीफे अचानक न सिर्फ स्पीकर ने मंजूर किए बल्कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे उन इस्तीफों को ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और 35 अरकान पीटीआई कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया गया है। और आज की खास बात यह है कि कल ही के दिन पीटीआई ने कहा था कि हम वापस जाने का सोच रहे हैं, और साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं हमने शहबाज शरीफ की नींदें उड़ा देंगे, ये हमारे बगैर जो है वो राजा साहब जो अपोजिशन के हैं उनसे मशवरा करके निगरान वज़ीर आज़म बना देंगे। उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और हम शायद पीछे रह गए। तो ये तो उल्टा हो गया। हुकूमत जो कहती थी कि आप वापस आए असम्बली में और असम्बली में बैठ के बात करें, तो उसने इस्तीफा मंजूर कर लें। और ये इमरान खान साहब जो कहते थे हम इस असम्बली में नहीं जाएंगे, अब वो जब वापस आ रहे हैं तो 35 इस्तीफे फारग। और मजे की बात है इसमें शेख रशीद साहब भी फारग हो गए, वो भी अब एमएनए नहीं रहे। बहरहाल ये बड़ी ही एक अजीब गेम हो रही है। और अब खान साहब वैसे किस मुंह से जाएंगे अदालत में और कहेंगे कि जी देखें ये गलत हो गया, सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर कर लें। खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी कहते रहे कि भाई आप पार्लियामेंट में जाएं, तो उस वक्त भी इन्होंने नहीं माना। अब ये किस मुंह से जाके कहेंगे चीफ साहब तुसी ठीक कहते सो। बहरहाल मतीउल्लाह जान साहब, ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब को सामने बिठा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जब ये नैब तरामीम वाला केस शुरू हुआ है तो उनको कहा कि जनाब आप हैं और पार्लियामेंट में वापस आएं और वहाँ अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल, आज भी बल्कि ठीक है। आज तो पूछा उन्होंने, आज जब ये हुआ कि भाई ये वो, और उसका बैकड्रॉप था कि जी उन्होंने अखबार में सुबह पढ़ा है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान साहब वो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में वापस जाने का सोच रहे हैं। तो अब ये नैब तरामीम को चैलेंज भी इमरान खान साहब ने किया हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बड़ा मामला, इसके ऊपर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार और अदालत का इख्तियार नैब तरामीम के हवाले से। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने पार्लियामेंट में वापस जाए तो ठीक है, आप जाएं वहां पे, जाके आपने जो अमेंडमेंट करवानी है आप बिल पेश करें और इसमें कानून साजी कर लें आप। तो उस पर जो है उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी अभी भी जो पॉलिटिकल हालात हैं ये बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं, तो इसके बारे में हतमी तौर पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं और कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं। इसी तरह से मखदूम साहब जो कि फेडरल गवर्नमेंट वैसे जो आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने रिमार्क्स दिए, मैं चंद रिमार्क्स अगर पढ़ दूं तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इमरान खान पार्लियामेंट में वापस जाएं और तरमीमी बिल पेश कर दें। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस सियासतदानों को मशवरे दे रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये भी इतना भी नहीं होना चाहिए। फिर आगे जाके चीफ जस्टिस साहब कहते हैं अखबारात में खबरें छपी हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस जा रही है, तो क्या हुकूमत इनके साथ मिल बैठेगी? अब इसका क्या ताल्लुक है कयूम साहब वैसे उस केस से जो उनके सामने है? फिर आगे जाके जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं कि हुकूमत और पीटीआई नैब तरामीम में मुल्की मुफाद को सामने रखे। अब इस पे भी कयूम साहब माजरत के साथ क्या करें, मौजूद जज हैं, लेकिन सब सियासी बातें हैं ना, वो इत्तफाक करें या ना करें, जमहूरियत में ज़रूरी नहीं है इत्तफाक हो। और फिर ये भी कह रहे हैं जस्टिस एजाजुल हसन के कानून साजी अक्सरियती राय की बजाय इत्तफाकी राय से होनी चाहिए। माशाल्लाह, अब क्या कहा जा सकता है, कानून साजी अक्सरियती राय से नहीं इत्तफाक राय से होने, फिर तो पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अपोजिशन और हुकूमत में इत्तफाक राय होना है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को भी इत्तफाक राय से सारे फैसले देने चाहिए। तो क्या कहेंगे मतीउल्लाह जान साहब? जाहिर है ये ऑब्जर्वेशंस हैं, रिमार्क्स हैं। मैंने आपको जैसे कहा ना कि उस प्रोसीडिंग के दौरान में बहुत सारे सवाल आते हैं। एक्चुअली ये सवाल जो है वो, क्योंकि इमरान खान साहब खुद दरख्वास्त गुजार हैं, तो इमरान खान साहब पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, तो बुनियादी सवाल जो अदालत की तरफ से आया कि आप पार्लियामेंटेरियन होते हुए पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को अदालत में क्यों चैलेंज कर रहे हैं? अगर आपने करना है तो बहस मुबाहिसा वहां पे होना चाहिए, क्योंकि देखें किसी भी कानून को कलअदम करार देने के हवाले से अदालत के कुछ पैरामीटर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, उसने बुनियादी हकूक को देखना है, ये देखना है। बुनियादी बात तो ये है, इसको ज़रा थोड़े से लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें। लेकिन उसके अलावा भी जो है वो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि ये इस तरह के, जब हाई कोर्ट में गए थे तो पीटीआई का क्या मौक़िफ़? भाई अदालतों में अब उन्होंने जब ये बात हो रही
سارے اب استعفے منظور کریں، ٹکڑوں میں نہ کریں. یہی حیرت کی بات ہے نا، حکومت 1 سال سے ان کی منتیں کر رہی تھی کہ آپ واپس آ جائیں پارلیمنٹ کے اندر، آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، لیکن عمران خان صاحب بضد تھے. اور جب بضد تھے اور پھر جا کے کچھ لوگوں نے وہاں پہ مل کے بھی ملاقات میں بھی اور کہا کہ ہمارے یہ استعفے قبول کریں، یہ کریں، اور جن کے بنتے تھے، جو اسپیکر کا حق بنتا تھا اور رائٹ ہے کہ جس نے کنفرم کیا ہوگا اسپیکر نے، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، ان کے استعفے منظور کر لیے. تو اب جو ہے وہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو مطلب یہ اس سے ایک مطیع اللہ جان جو ایک چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کانفیڈنس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے 35 حلقوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جائیں، اس میں بائی الیکشن ہی ہوگا نا. ادھر سے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی بات ہوگی، اب تو نگران وزیر اعلیٰ کا نام بھی فائنل ہو رہے ہیں. تو ایک 35 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور پنجاب کی اتنی ساری نشستیں جو ہیں، ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ جو تمام 35 کے 35 ہیں یہ صرف پنجاب سے ہیں یا کے پی سے اور یہ بلوچستان سے، چاروں صوبوں کے ہیں. ہمارے سامنے یہ کے پی کے سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، کراچی، ملتان، مطلب کہ کوئٹہ، بلوچستان سے بھی محمد قاسم سوری صاحب کو بھی انہوں نے استعفیٰ منظور کر تو لیا. اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اب یہ دیکھیں یہ بڑا ایک ٹیسٹر ہے. مطلب یہ ایک جنرل الیکشن سے پہلے ایک ہوا بنتی ہے. مطیع اللہ جان صاحب پچھلی مرتبہ آپ بھی آرگومنٹ ہمارے تھے، یہ آپ کی بھی یہ رائے تھی کہ اگر جیسے پنجاب اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ جنرل الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں تو پھر ایک ٹیمپو بنے گا، ایک کیمپین کے اندر چلی گئی ہے پی ٹی آئی جو کہ اس کو کلمنیٹ کرے گی جا کے نیشنل اسمبلی کے الیکشن پہ، جنرل الیکشنز کے اوپر. تو اب یہ حکومت کی طرف سے جو 45 یا 35 یا حکومت تو نہیں، اسپیکر کی طرف لیکن یہ کیا فارمولا ہو سکتا ہے میرے خیال میں؟ کیا فارمولا یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. یہ 35 لوگ کیوں، ان کو کس بنیاد پہ چنا گیا ہوگا کہ ان کے استعفے منظور کرنے؟ اور مطیع اللہ جان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے کنفرم کیا ہوگا، یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ 124-25 ایم این ایز میں سے 35 کی کنفرمیشن ہوئی ہے اسپیکر کو کہ ان کے استعفے قبول کر لینے چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی بھی لیکن ذاتی طور پہ پیش تو کوئی نہیں ہوا، کنفرمیشن کیسے ہو سکتا ہے کسی نے فون پہ کی ہو. آپ کے خیال میں قاسم سوری صاحب نے فون کیا ہوگا، شیخ رشید نے فون کیا ہوگا، حماد اظہر نے فون کیا ہوگا؟ یہ میرے خیال میں مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے، وہ یہ بات ہے کہ یہ جو 35 حلقے انہوں نے چنے ہیں، حکومت کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ پی ٹی آئی کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں مطیع اللہ جان صاحب آپ سے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، جنرل الیکشن سے پہلے کا ایک ٹیسٹ ہے جس میں پتہ لگے گا آپ کو کہ ہاں ان 35 حلقوں میں کون دوبارہ آتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو کہتے رہے کہ سلطان سکندر راجہ صاحب کے اوپر بہت سارے الزامات عائد کرنے کے ساتھ کہ ہم اس چیف الیکشن کے کمشنر کے نیچے ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے، تو اب وہ پارلیمنٹ میں آنے کے لیے اب یہ دیکھیے کہ عمران خان پارلیمنٹ میں اسمبلی توڑ کے پارلیمنٹ کے اندر آنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے بھی متمنی ہے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے. اب دیکھیں وہ کل کا جو بیان تھا کہ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر جو ہے ہماری سے نہیں رہے گی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انڈیکیشن تھی کہ 9 مہینے کے بعد آپ الیکشن کروائیں کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو اسی وقت آئے گا جب پارلیمنٹ کی مدت مکمل ہوگی. تو یہ وہاں پہ آنے کے لیے بھی تیار تھے. تو ایسا کون سا کانفیڈنس آیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو؟ ظاہر ہے اسپیکر نے کہیں نہ کہیں تو کنسلٹ کیا ہوگا. میں ویسے تو کہتے ہیں میرے خیال میں ایک ٹیسٹر لگایا گیا ہے. نہیں ٹیسٹر لگایا گیا ہے. آپ کو یہ ذہن میں رکھیں کہ پی ڈی ایم کے حکمران اتحاد نے جو پہلے ان کو اسمبلی میں آنے کی آفر کی تھی وہ اس صورت میں تھی کہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اب جبکہ عمران خان نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی ہے تو اب وہ پیشکش اب موجود نہیں ہے. ظاہر ہے اب ان کے استعفے ٹکڑوں میں سیاست، عمران خان سیاست کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم سیاست نہیں کرے گی. بالکل کرے گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جواب دیا ہے عمران خان. دیکھیں وہ عمران خان کی گراؤنڈ پہ جا کے اب لڑنے لگے نا. عمران خان صاحب جو دعوے کرتے تھے کہ وہ ایک مقبول رہنما ہیں یا جو بھی ہے، تو اب وہ ساری چیزیں ٹیسٹ ہو جائیں گی. بالکل ٹیسٹ ہو جائیں گی. پنجاب کے الیکشن میں بھی، کے پی میں اب دیکھتے ہیں پتہ نہیں آگے جا کے کیا صورتحال بنتی ہے. ایک اور واقعہ ہوا ہے نا آج یہ اطلاعات ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سے مبینہ طور پہ. اس کی تصدیق تو الیکشن کمشنر نے نہیں کی اور نہ ہی چیف جسٹس، مگر یہ اطلاعات چل رہی ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے اور تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یہ ملاقات جاری رہی ہے. اور آج ہی کے دن
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 35 بندوں کے استعفوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ منظور ہو گئے اور یہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں ایز ممبر آف نیشنل اسمبلی آج ہی کے دن. اب سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ چیف جسٹس کے مشورے کے بعد ہوئے ہیں, یہ اب ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ سوال تو پیدا ہوں گے. لیکن اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ کب ان کو اسپیکر نے ان کے استعفے کب بھیجے تھے, کچھ اوپر لکھا ہوا ہوگا. نہیں وہ تاریخ تو ان کی آگے ہے نا, ڈیٹڈ 17 جنوری, یہ تو مطلب آج ہی کی تاریخ میں ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. اور اسی وقت انہوں نے آج کی تاریخ میں یہ 17 جنوری کی تاریخ میں ہی جاری کر دیا. کوئک سروس, دیکھیں اس میں کوئی فارمیلٹی تو ہوتی نہیں ہے, کمپلشن تو ہے نہیں نا, وہ اسپیکر لکھ کے بھیج رہا اور انہوں نے تو ڈی نوٹیفائی کر دیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کس قانون کے تحت روک کے رکھے؟ نہیں روک سکتے, بالکل ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فواد چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے, اچھا ان کی تو اس وقت حالت یہ ہوئی ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 35 استعفے منظور ہو گئے ہیں, مگر جو 70 ہمارے ابھی بھی ایم این ایز ہیں, اور ہمیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی ہمارا اپوزیشن لیڈر ہوگا, ہمارا اپوزیشن لیڈر بھی پی ٹی آئی کا ہوگا, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی جو قیادت ہے وہ بھی ہمیں پی ٹی آئی کی دی جائے, کیونکہ اس وقت راجہ ریاض کے مطلب انہوں نے پارلیمنٹ میں آنے کے لیے شرائط بھی رکھی ہوئی ہیں. تو اب دیکھیں یہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. آ جائیں نا, پارلیمنٹ میں آنے سے کس نے روکا تو کوئی نہیں ہے, کسی پارلیمنٹرین کو آپ روک نہیں سکتے ہیں, یہ تو عمران خان صاحب نے روکا ہوا تھا جانے سے. تو آئیں, آ کر کے جب آئیں گے تو پھر ان کا جو شیئر ڈیو شیئر بنتا ہے, جو حق بنے گا لیڈر آف دی اپوزیشن شاہ محمود قریشی کا حق بنے گا, کیونکہ عمران خان صاحب تو اسمبلی میں نہیں ہے, تو لیڈر آف دی اپوزیشن پارلیمانی لیڈر تو وہی ہے میرے خیال میں ان کے, تو وہ جو ہے وہ قاعدے سے بے اختلاف بن جائیں. پھر جس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فواد چودھری صاحب کو شوق ہے بننے کا تو بن جائیں, لیکن پہلے پارلیمنٹ میں تو آئے نا, پھر بعد کی بات ہوگی. اب اچانک سے یہ جو تبدیلی آئی ہے, یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, یہ بورن اگین والی جو صورتحال ہے, مطیع اللہ جان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کچھ گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کو کہ بڑی عجیب بات ہے, کہاں پہلے جا کے کہتے تھے استعفے ہمارے منظور کرو, اب کہتے ہیں اسمبلیاں توڑو, اب کہتے ہیں نہیں جی ہمیں واپس آنا چاہ رہے ہیں, دروازہ کھولو, ہیلو دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ ہمیں اندر آنے دو. مطیع اللہ جان صاحب مطلب آپ دیکھیں کہ جس کی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے, جب میں کسی کو ووٹ دینا چاہوں گا میں یہ تو دیکھوں گا نا. چلیں ٹھیک ہے, یہ خیر بڑا لیڈر ہی یو ٹرن لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے پاس یو ٹرن لینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پنجاب میں اب جو نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے اوپر سیاسی ہلچل ہو رہی ہے, اس کے اوپر ایک وقفے کے بعد. اب چلتے ہیں پنجاب لاہور کی طرف, جہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ کی تلاش جاری ہے. قیوم صدیقی صاحب, نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو نام تجویز کیے ہیں پی ٹی آئی نے, ان میں ایک تو سردار احمد سکھیرا ہیں پی ٹی آئی کے جو نامزد امیدوار ہیں, اور پھر ناصر محمود کھوسا ہیں جو کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کے بھائی ہیں, اور نصیر خان ہیں جو کہ چودھری شجاعت اور شوکت عزیز کابینہ میں وفاقی وزیر صحت بھی رہے ہیں. اور یہ سکھیرا صاحب جو ہیں یہ ایک سابق بیوروکریٹ ہیں اور سابق وفاقی سیکرٹری بھی. جو پی ڈی ایم کی طرف سے جو نام آئے ہیں وہ محسن نقوی ہیں, نون لیگ کی طرف سے ان کا نام آیا ہے, وہ سابق صحافی ہیں, بزنس مین ہیں, اب میڈیا ٹائکون ہیں, اور احد چیمہ ہیں نون لیگ کے طرف سے, اور جو سابق بیوروکریٹ ہیں اور وزیر اعظم کے مشیر بھی رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے. نام نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نام تو چل پڑے, اتفاق ظاہر نہیں ہو رہا, اور اب یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے قیوم صدیقی صاحب کہ یہ نگران وزیر اعلیٰ کا ہم عہدہ رکھتے کیوں ہیں؟ کیا ہم اتنے نااہل ہیں ہمارا نظام اور سیاستدان؟ انڈیا میں کون سی نگران حکومتیں ہوتی ہیں؟ مطیع اللہ جان صاحب, یہ اس سے پہلے میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں. ہم نے کہا کہ شاہ محمود قریشی جو پارلیمنٹ لیڈر ہیں, تو وہ آپ نے مجھے پھر اس کے بعد جب لسٹ دکھائی تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جن کے استعفے منظور میں شامل ہیں, جن کے استعفے منظور, اور ان کو تو خوشیاں منانی چاہیے. تو یہ تو ہاں بالکل استعفے منظور, کیونکہ حکومت اپنی تحلیل کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, وہاں سے عدم اعتماد ہوتا ہے. ان کا مطالبہ منظور ہو گیا ہے, ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, بلکہ ساروں کا ہونا چاہیے. یہ ایک وہ کریکشن تھی. اب دوسری طرف یہ جو نگران حکومت کی عبوری حکومت, اس سے پہلے 18ویں ترمیم کے اندر یہ ترامیم آئی. مطیع اللہ جان صاحب بالکل آپ نے ٹھیک درست بات کی ہے کہ
انڈیا کے اندر جو ہے وہی حکومت کنٹینیو کرتی ہے اور اس کے زیر نگرانی الیکشن ہوتے ہیں اس کا الیکشن کمیشن تگڑا ہوتا ہے اس کا. یس. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمیشہ الزام لگتے رہے دھاندلی کے, اور پھر اس کے بعد یہ 18ویں آئینی ترمیم کے اندر تمام جماعتوں نے متفقہ طور کے اوپر یہ ترمیم کی, آلدو کہ اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو منتخب کرے گا یا اس کو کرے گا. تو اصل چیز ہے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انڈیپینڈنٹ ہونا اور اس کا خود مختار ہونا, اس ادارے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں زیادہ اعتماد ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کی مدت بھی بڑی, پھر یہ کمیشن 5 ارکان, تو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ جو نگران وزیر اعلیٰ اور نگران وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے, اس کی تو ہم خود ہی اتنی بے عزتی کرتے ہیں کہ ان عہدوں پہ نگران بٹھا دیے جاتے ہیں چند دنوں کے لیے, جیسے اس عہدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. مطلب وہاں پہ کوئی بھی عارضی طور پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے. اب کل کوئی کہے کہ جی ایک نگران چیف جسٹس بنا دیں, چیف جسٹس پاکستان 2-3 مہینوں کا چیف جسٹس, یا نگران فوج کا سربراہ لگا دیں کہ بھئی یہ نگران ہوگا 2-3. ایسا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, آپ نے آئین کے اندر ایک ایسی چیز ڈال دی. لیکن اس کے ساتھ دیکھیے نا یہ بھی بات ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے نگران حکومت کے اختیارات اور اس حوالے سے بھی ججمنٹ دے دی کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کو دیکھ سکتے, کہ وہ پالیسی میٹرز نہیں بنا سکتے. یہ ایٹمی ملک ہے اور وہاں پہ ایک ڈے ٹو ڈے افیئر والا وزیر اعظم 3 مہینے بیٹھ کے چلا جائے گا دکان لگا کے. سپریم کورٹ کا ہے نا یار, میں کیا کروں یار. نہیں ہمارے آئین میں بھی ہے, خیر سپریم کورٹ نہیں ہے تو آئین میں بھی ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کو دیکھ سکتی ہے. ایکچولی ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن ٹیک اوور کر جاتا ہے, کیونکہ کوئی اس کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو سکتی, کوئی اپوائنٹمنٹس نہیں ہو سکتی, یہ ساری چیزیں. تو پھر آپ بتائیں نگران وزیر اعلیٰ کس قسم کا ہونا چاہیے ویسے, جو بھی اب حالات ہیں چلے ہو گیا, کیا وہ نجم سیٹھی صاحب جیسا ہونا چاہیے جن پہ 35 پنکچر کا عمران خان صاحب نے, کیسا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے؟ اس کی اہمیت کیا ہے کہ کوئی کون ہو جائے نگران وزیر اعلیٰ؟ کیا فرق پڑے گا کہ اگر اے لگ جائے یا بی لگ جائے؟ یہ کیوں اتنی بحث ہوتی ہے, اتفاق نہیں ہوتا, یہ چکر کیا ہے, کیوں اتفاق نہیں ہوتا نگران وزیر اعلیٰ جب اس کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے؟ تو یہ جھگڑا کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, انا کا مسئلہ ہے یا کوئی گیم ہے؟ ظاہر ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کا آپ نے نام لیا, وہ ہمارے سینئر, لیکن اب تو وہ کیونکہ پی بی سی میں چلے گئے, اب نہیں کئی بار جا چکے تو لیکن انہوں نے اشور کیا کہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس طرح کرنا. وہ آپ کو یاد ہے وہ کہتے رہے عمران خان صاحب انہیں فون کرتے کہ فلاں کے ٹرانسفر نہ کرو تو یہ کرو تو وہ کرو. بہرحال بات یہ ہے کہ کیوں اس کو اتنا زیادہ ایک بون آف کنٹینشن بنایا جاتا ہے؟ متی اللہ جان صاحب مطلب ٹھیک ہے 3 مہینے کے لیے اگر کوئی بن جاتا ہے تو کی دہی کھا رہے ہیں نا, کھان دو. مطلب ہے کہ تسی جڑا ہے کہ نہیں اصل پاورز تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی ہوتی ہے. میرے خیال میں نگران وزیر اعلیٰ کی اہمیت میں بتاتا ہوں. نگران وزیر اعلیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ نگران وزیر اعلیٰ کی اہمیت یہ ہے کہ جو بھی شخص نگران وزیر اعلیٰ بنے وہ کوئی غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں, کسی کو بتائے نہ, کوئی سوال نہ اٹھائے کہ یہ ادارہ کیا کر رہا ہے, وہ ادارے کیا کر رہے ہیں. سرکاری اداروں سے جواب. آپ کی پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم کی ہے, آپ پارلیمنٹ کی وزڈم کو آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ کی تو وزڈم تھی, وزیر اعلیٰ کی وزڈم کدھر گئی؟ نگران وزیر اعلیٰ اسے پتا ہے میرا مہینہ رہ گیا نوکری کا, عزت سے گزار لوں. میں نے کسی کو پکڑ لیا تو بعد میں اسی پولیس والے نے مجھے بعد میں کسی ایف آئی آر میں ڈال دینا. یہ اوقات ہوتی ہے ہمارے. لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے جو نام آئے ہیں متی اللہ جان صاحب, آپ میں کیا کہیں آپ کو کہ محسن نقوی ایک اور صحافی, یہ نجم سیٹھی ثانی, تو کوئی سنجیدگی, مجھے سنجیدگی نہیں نظر آتی ان ناموں کے اندر, پیچھے کیا کنسیڈریشنز ہوں گی؟ آئی ڈونٹ نو. اب آہا چیمہ صاحب جو سے ہیں, آہا چیمہ صاحب جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کی وکٹمائزیشن کا نشانہ بنے تھے. ٹھیک ہے کہ وہ پھر وہ بری بھی ہو گئے اور سارا کچھ کیسز ہے, ٹھیک ہے, وہ کلوز بھی ہیں نون لیگ کے. تو اب محسن نقوی صاحب ایک, میں معذرت کے ساتھ کہ ان کو خود ہی کہنا چاہیے تھا کہ نہیں جی میرا نام نہ دیں. آپ کے ٹیلی ویژن چینل ہوگا, وہاں پہ خبریں بھی ہوں گی, کسی کے حق میں کسی کی مخالفت میں جائے گا, کیا ہوگا, مطلب کیوں اس طرح کی. وہ ٹھیک کہتے ہیں. ویسے کھوسا صاحب نے بھی انکار کیا ہے, جو پی ٹی آئی کے ناصر محمود کھوسا صاحب ہیں اور سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کے بھائی ہیں, سابق بیوروکریٹ ہیں, پرنسپل سیکرٹری ہیں, انہوں نے انکار کیا ہے. اب کیا ہوگا اگر یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر بھی نہیں ہو سکتا؟ اب دیکھیں نا دونوں طرف سے جو ناموں کی, ظاہر ہے کوئی سیاستدان اس لیے نہیں آئے گا کہ یار اس نے کسی نے الیکشن لڑنا ہوگا, کیا اس کے کسی رشتہ دار نے الیکشن لڑنا ہوگا,
تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی بیوروکریٹ ہی آئے گا، لیکن اچھی ریپیوٹ کے لوگ، آپ میرے خیال بہت لوگ ہیں جن کے نام دیے جا سکتے میرے ہیں۔ خیال میں ہمارے ملک میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل طور پہ بااختیار نہیں ہے، نہ وہ تو ان عدالت کی کارروائی کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کو نائل کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی انکوائری کر سکتا ہے۔ ہر قسم کے کام سے ہر طرف سے اس کے ہاتھ بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ سٹے کر رہی ہوتی ہے اس کی کارروائی پہ، کبھی ہائی کورٹ سٹے کر رہی ہوتی ہے اس کی کارروائی پہ، تو پھر الیکشن کمیشن کہتے ہیں جی آپ ایک آئینی ادارہ ہیں اور آپ جو ہے ملک میں آزاد اور فری آج تو الیکشن چیف کرائیں۔ جسٹس کہہ رہے تھے کہ ہم جو آئینی اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے چیف الیکشن کمشنر ہے، جیسے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان ہے، کہنے میں کیا حرج ہے، کہنے میں کیا حرج ہے۔ بہرحال جی اس سیاست سے ہٹ کے اب ہم اسلام آباد سے چلے لاہور پہنچے، لاہور سے جا کے ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی طرف چلتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک میئر کا عہدہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ صحافی پروگرام میں اب چلتے ہیں کراچی کی طرف، پاکستان کا سب سے بڑا اور امیر ترین شہر جہاں پہ میئر کے عہدے کے لیے سیاسی جنگ زوروں پر ہے۔ جماعت اسلامی اپنی 88 یونین کونسل کی سیٹوں کے ساتھ میئر کے عہدے کی دعویدار ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ 91 سیٹوں کے ساتھ، اور پھر پاکستان تحریک انصاف ہے، تقریباً 43 سیٹیں اس نے جیتی ہیں۔ اس عہدے پر کون براجمان ہوگا، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ضیاء الرحمان، سینئر جرنلسٹ ہیں اور کراچی میں 10 سال سے صحافت کر رہے ہیں۔ ضیاء الرحمان صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ کس کے زیادہ چانسز ہیں اور سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو میئر بننے کے لیے کتنی محنت کرنی ہوگی؟ جی تھینک یو متی اللہ۔ ہم اگر نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو ہائیسٹ نمبر ہے، مگر جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی نے اندیا دیا ہے کہ ہم میئرشپ میں آپ کی حمایت کریں گے، تو اس کی وجہ سے جماعت اسلامی کا چانس زیادہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کی پولیٹکس میں وفاداری چینج کرنے کا ایک بڑا کلچر رہا ہے، تو شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ امیدوار یا کچھ چیئرمین، یو سی چیئرمین اپنی وفاداری چینج کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کو ووٹ دے سکے، جس کے بڑے چانسز ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ 2015 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کراچی ضلع غربی کے ضلع میں 6 جماعتی اتحاد ہوا تھا ایم کیو ایم کے خلاف۔ ان 6 جماعتی میں اے این پی، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، نون لیگ سب شامل تھے۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے چیئرمین کو ووٹ نہ پڑا اور لوگوں نے ایم کیو ایم کے اس کو ووٹ دے دیا تھا، جن پر وفاداری تبدیل کرنے کا الزام عائد ہوا تھا۔ تو یہ بڑا کامن کلچر ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، تو ایک یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ایسی پریکٹس سٹی کونسل کے انتخابات میں بھی ہو۔ مگر ضیاء الرحمان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وفاداری تبدیل کرنا اس کو کہیں گے یا سیاسی مجبوری کہیں گے؟ کیونکہ جو صوبائی حکومت ہوتی ہے فنڈز اس کے پاس ہوتے ہیں، کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے، اور ابھی بھی سندھ حکومت کا بہت سے کراچی کے میونسپل اداروں کے اوپر کنٹرول ہے، تو ایسے میں کیا یہ سیاسی مجبوری نہیں ہوگی یا اس میں لالچ کا عنصر ہی شامل ہوتا ہے؟ نہیں، دو چیزیں ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جتنے بھی پاورز تھے کراچی میونسپل کارپوریشن یا میئر کے، وہ اپنے پاس رکھ دیے ہیں۔ اس میں کچرا اٹھانا، ٹرانسپورٹ، ماسٹر پلان، واٹر سیوریج بورڈ، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان یو سی چیئرمین کو بھی اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوگی، جو ان سے یہ وعدے کریں گے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو فنڈ دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس پارٹی کے منشور یا جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ آتے ہیں، آپ کو جس پارٹی یا جس اس پہ آپ کو ووٹ پڑا ہے، اگر آپ وہ وفاداری چینج کریں گے تو یہ تو ایک طریقے سے غلط ہوگا۔ تو اس سینس سے میں کہہ رہا ہوں یہ۔ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ لوگ آئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وفاداری تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرا کم خیال ہے کہ یا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی، کیونکہ مسئلہ یہ کہ چونکہ جماعت اسلامی کو تو بہت مشکل نظر آئے گا کہ جماعت اسلامی کے تو بڑا ایک نظریاتی کیڈر ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں نظر آ سکتی ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان میں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی کے اندر بھی پی ٹی آئی کے 3 اراکین اسمبلی میں، سینٹ میں اور مختلف موقعوں پر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا، اور آخر میں وہ ان سے علیحدہ ہو کے ابھی پی ٹی آئی کا ہے لیکن وہ اس کا حصہ بن گئے تھے پیپلز پارٹی کا۔ تو ایسے مثالیں ہمارے پاس ہے ماضی کی بھی۔ چلیں ضیاء الرحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ قیوم صدیقی صاحب، پیپلز پارٹی کو
بظاہر تقریباً آپ کہہ لیں کہ 24 مزید ووٹ چاہیے اکثریت کے لیے، سادہ اکثریت کے لیے. جو موجودہ چیئرمینوں کی تعداد ہے 235، اس کا ہاف اگر لیں سادہ اکثریت کے لیے، تو وہ 24 جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی سے آتے ہیں تو جیسے انہوں نے کہا جماعت اسلامی کے تو مشکل ہی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی سے 20 آ جائیں، 4-5 دوسرے جو انڈیپینڈنٹ ہیں، یا ایون نون لیگ کے بھی تو سپورٹ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو. 6 تو ان کے ہو گئے، تو ان کو صرف 12-13 مزید لوگ چاہیے. تو فلور کراسنگ یا وفاداری تبدیل کرنے کے حوالے سے جو آئین میں جو شک ہے، جس کی سپریم کورٹ کے ججوں نے تشریح کی ہے، اس کا اطلاق لوکل باڈیز پہ نہیں ہوتا. بالکل ایک یا لوکل باڈیز کا جو اندر قانون ہے وہاں پہ ڈیفیکشن کا کوئی ہے، کلاس وہ نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے. جی ہاں بالکل. تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ واقعی یہ کوئی اتنا سنگین اخلاقی جرم ہوگا یا سیاسی جرم ہوگا یا سیاسی مجبوری بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں متی اللہ جان صاحب، لوکل باڈیز کے الیکشن کے اندر انہوں نے کوئی نیشنل لیول کی پالیٹکس یا پروونشل لیول کی پالیٹکس کو ٹرانسفارم نہیں کرنا ہے. وہ لوکل باڈیز کے الیکشن جو ہیں وہ مقامی نوعیت کے اپنے جو گلی محلے سڑک کے مسائل ہیں شہریوں کے اور دوسرے تیسرے، ان کو انہوں نے دیکھنا ہے، تاکہ ان کے لیے اپنے جو کچرے کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ، بہت سارے مسائل مطلب اس میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے تو میٹروپولیٹن ہے تو وہ میٹروپولیٹن کی گورنمنٹ جو ہے میرے خیال میں ایٹ پار ہوگی صوبائی حکومت کے اپنے اختیارات. سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کا امیر ترین شہر ہے. بالکل. اور ایک اندازے کے مطابق کوئی 32 ارب سے زائد کا تو اس کا بجٹ صرف روپے سے زائد. جی ہاں، 25 ارب سے زائد کا بجٹ ہے اس کا. تو وہ جو ہے اتنی، لیکن وہ ملتا کہاں ہے، کسے ملتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر تو یہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کرتی ہے اتحاد، اور وہاں پہ اگر یہ اپنا میئر منتخب کرتے ہیں تو معاملات اس میں سفر کرے گا. وہ ظاہر ہے کہ وہاں کا لوکل جو کراچی کے لوکلائٹس ہیں یا کراچی آئٹس ہیں، ان کو مسائل جو ہیں وہ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اگر اراکین یہ فیصلہ کرتے بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی جائے وہاں پہ، تو میرا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر جو مختلف جیسے بلوچستان کے اندر تھا، اے این پی ادھر کہیں تھی، وہاں پہ کچھ اور جگہ تھی. اسی طرح سے جماعت اسلامی بھی ایک جگہ کسی اور کو صوبے میں سپورٹ کر رہی تھی، سینٹر میں کسی اور کو کر رہی. تو یہ پالیٹکس ہے، وہ اپنی کنوینئنس کے حساب سے میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ضیاء الرحمان صاحب، آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے پاس جماعت اسلامی کو آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات پہ راضی نہیں ہو سکتی کہ پیپلز پارٹی ڈپٹی میئر کر لے اور جماعت اسلامی، کیونکہ اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ جا رہی ہے جماعت اسلامی، تو جماعت اسلامی کو بھی تو اندازہ ہوگا کہ صوبائی حکومت کے برخلاف جانا، فنڈز تو کنٹرول اور بہت سے اداروں کا کنٹرول تو ابھی بھی صوبائی حکومت کے پاس ہے، تو اس میں تو لوگوں کا نقصان ہوگا جن کے لیے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں. جی یہ تو بڑا چیلنج ہے دونوں پارٹیوں کے لیے. جماعت اسلامی نے کیمپین چلائی ہے حافظ نعیم الرحمان کی تصویر کو لے کر، اس کو مستقبل کا میئر بنا کر انہوں نے الیکشن جیتا ہے، صحیح ہے. اور پیپلز پارٹی نے اتنی بڑی پریکٹس کی ہے کہ انہوں نے تیاری کی ہے گزشتہ 1-2 سال سے. انہوں نے اپنی مرضی کے حلقے بنائے، دیہی علاقوں پر چھوٹی آبادی پر یوسی بنائی ہے، جس پر ایم کیو ایم کا بڑا کنسرن بھی تھا. اور آخر دنوں میں پیپلز پارٹی ایگری بھی ہو گئی تھی ان حلقوں کو وڈرا کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی انہوں نے الیکشن لڑا. اور پیپلز پارٹی کا لیے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان پر ایک بڑا یہ وہ لگتا ہے کہ آپ تو سندھ صوبے کی حکومت ہے، لیکن آپ کی کراچی میں آپ کی حکومت بنتی نہیں ہے کیپٹل میں، تو پیپلز پارٹی تو کسی بھی صورت میں پیچھے جائے گی نہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے کہ نہ جماعت اسلامی 1 انچ پیچھے ہٹے گی میئرشپ سے، اور نہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹے گی. تو میرے خیال میں آخر میں مقابلہ ہی ہوگا ان دونوں کا. اور تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے یہ 14-15 کے قریب یونین کونسل کے لوگوں کو اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑے گی یا توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک تو نون لیگ کے پاس 7 سیٹیں ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے، صحیح ہے. دوسرے پاس 2 سیٹیں جی وائی کے پاس ہے، 3 یا 2 ٹی ایل پی کے پاس ہے، جی ٹی ایل پی کے پاس بھی ہے، 3 آزاد امیدوار ہیں ان میں، اور ایک مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کا ایک سیٹ ہے افاق احمد والی. تو اب ان میں سے تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا آسان ہے. کیونکہ اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، کراچی میں 25 ٹاؤن بھی ہے، تو پیپلز پارٹی یہ بھی کر سکتی ہے کہ کسی پارٹی کو بولا کہ آپ نے ہمیں ووٹ دے دیا تو ہم آپ کو 2-3 ٹاؤن دے دیں گے، صحیح. اب تو بڑا کروشل ووٹ ہے یہ میئرشپ کے لیے. پیپلز پارٹی کا صرف اور صرف انٹرسٹ میئرشپ کے عہدے میں ہوگا یا سیکرٹ بیلٹ ہوگا میئر کے لیے؟
یہ ابھی تک اس کا وہ معلوم نہیں ہوا کہ کیسے ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب ابھی 2016 میں جب پی ایس پی بنی اور الطاف حسین کی تقریر کے بعد ایم کیو ایم پاکستان علیحدہ ہوئی الطاف حسین سے، تو سٹی کونسل کے اندر ایم کیو ایم کے کافی لوگوں نے بغاوت کی وسیم اختر سے، اور انہوں نے اپنا گروپ بنایا تاکہ لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو اس پہ بھی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ شو آف ہینڈ ہے یا چھپ کے ہوگا. جی چلیں، بہت شکریہ زرمان صاحب. ابھی تک کہ یہ کلیئر نہیں ہو سکا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ شو آف ہینڈ ہوگا یا کیا ہوگا. میرے خیال میں شو آف ہینڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر خفیہ ہوا تو اس پہ پھر بڑے الزامات لگیں گے، اور شاید پھر پی ٹی آئی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ خفیہ ہو. یہ تو ہونا ہے تو دیکھیں نا قانون کے یہ مطابق زیادہ تر ولنریبل پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ تو ہمیشہ ولنریبل رہے ہیں. متیلا جان صاحب، مطلب آپ وہ کے پی کی کا واقعہ ہو، سینٹ کا واقعہ ہو، نیشنل اسمبلی کا ہو، تو ہمیشہ پی ٹی آئی کے میرے خیال میں جیسے انہوں نے کہا کہ ایک طرف ٹاؤن کمیٹیز کے ان کے پاس کارڈ ہے، بارگیننگ چپ ہے کہ ٹاؤن کمیٹیز کے ان کو دے سکتے ہیں قیادت. لیکن متیلا جان، میرے خیال کہ اسموتھ رننگ جو ہے وہ دیکھ کے لوگوں کی بینیفٹ کے اندر کام کرنا چاہیے نا. اب پھر یہ دوسری بات ایک اور بھی ہے، جمہوریت کا ایک اور بھی اصول ہے کہ جس نے زیادہ نشستیں نہیں ہے پہلا حق تو اس کا بنتا ہے نا. چلیں بالکل ہے، پہلا حق تو اس کا بنتا ہے، لیکن پھر جمہوریت میں ضروری نہیں ہے زیادہ نشستوں والا ہی آئے. حق کی بات اپنی جگہ، لیکن پھر سیاست میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لوکل باڈیز کا جو قانون ہے اس کے تحت سندھ حکومت کس حد تک کراچی میں آنے والی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو اختیارات دیتی ہے، کس حد تک اس کو وسائل دیتی ہے، کس حد تک اس کو خود مختاری دیتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ پاکستان کی شہرگ ہے معاشی اعتبار سے، اس لیے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا ہونا بہت اہم ہے. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.